अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 223। उन तस्वीरों को देखकर उसके जिस्म में खून की गर्दिश इतनी तेज़ हो गई कि उसकी सारी रगें तन गई। नमल उसे किसी का बता रही थी। इशारे करती वो अपनी बात कहने में मसरूफ़ थी और शायान के हाथ में मौजूद गिलास बस चटकने वाला था। उसकी उस गिलास पर गिरफ्त सख्त हो गई थी, लब भींचे हुए थे और आंखें सुर्ख पड़ गई थी। वो तस्वीरें उसकी आंखों में नश्क हो गई थी। उसने जहां भी देखा उसे वही तस्वीरें दिखाई देने लगीं। तभी उसने महसूस किया पार्टी में सारी रोशनियां बुझ गईं और एक सफ़ेद लाइट है जो शायान के ऊपर है। वो उस लाउंज नुमा हिस्से में जहां लोगों का रश लगा हुआ था लम्हों में तन्हा हो गया और वहां मौजूद सारे लोग उसकी तरफ घूम गए। उन सबका चेहरा शायान की जानिब था। सब शायान को देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ था। शायान ने उनसे निगाहें चुराने की कोशिश की लेकिन वो उन्हें नज़रअंदाज ना कर सका। फिर उसने किसी को कहते सुना। कोई हजूम के बीच से उछला। उसने शायान की तरफ उंगली का इशारा किया और हलक के बल चिल्लाया, ये वही है जिसकी माँ ने तीसरी शादी कर ली। इस उम्र में शादी, और पहले शोहर से तलाक क्यों ली थी? सुना है किसी जवान लड़के से चक्कर था, लेकिन फिर उसने उसे भी छोड़ दिया और अब फिर एक जवान लड़के से शादी। शायान के अंदर कुछ टूट गया, जिसकी किरचियाँ उसके पूरे वजूद में चुभने लगी। शायान ने खुद को जैसे इस दुनिया की सबसे ऊंची मंजिल से गिरते हुए महसूस किया था। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। लोगों का हजूम उसकी तरफ इशारे करता कदम बढ़ा रहा था। वो सब एक ही तरह की बातें कर रहे थे। शायान का दम घुटने लगा। उसने अपनी टाई का नाट ढीला किया। लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हजूम तंग से तंग हो रहा था। तभी किसी ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो उसके हाथ में मौजूद कांच का गिलास फर्श पर गिरा और छन्नाके की आवाज़ से पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। नमल उसके जर्द पड़ते चेहरे और उड़ी हुई रंगत को देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। शायान, क्या हुआ? उसने सवाल किया। चंद लम्हे तो शायान नमल को पहचान ही ना सका। उसके चेहरे पर भी अजीब सी हंसी थी, अजीब सी मुस्कुराहट जिसमें तंज छुपा था, तमस्खर था। शायान के लिए जैसे वो भी जान गई हो कि शायान अभी अभी क्या देखकर हटा है और उसकी माँ ने क्या किया है। नमल ने उसके हाथ को मजबूती से थामा। क्या हुआ शायान, सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है? शायान नमल उसके सामने आ गई थी। शायान अब उसके नकूश पहचान पा रहा था, लेकिन कांच के टूटने से सब लोग शायान की तरफ देख रहे थे। मंसूर साहब शायान की तरफ बढ़े, लेकिन उनके आने से पहले शायान ने नमल के हाथ को झटका और अपने मोबाइल को जेब में ठूंसता वो तेज़ तेज़ कदम उठाता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था। मंसूर साहब जब तक आए तब तक वो ऊपर जा चुका था। इसे क्या हुआ? उन्होंने नमल से पूछा तो वो लाइल्मी से अपने कांधे उचका कर रह गई। उसकी निगाहें ऊपर की जानिब थीं। फिर उसने मंसूर साहब को कहा, मैं जाकर देखती हूँ, आप इधर ही रुकें। वो कहकर अपना पर्स उठाती खुद भी ऊपर की तरफ चली गई। मंसूर साहब ने मेहमानों की जानिब मुस्कुराकर देखते हुए कहा, शायद तबीयत ख़राब हो गई है। उनके खुद के पसीने छूट गए थे। शायान का एक लम्हे के लिए चेहरा देख लेना ही उनके लिए काफ़ी था। कोई तो बात है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से शायान इस तरह का रिएक्शन देकर गया है। अब उनके लिए भी पार्टी में खड़े होना मुहाल हो गया था। सुहाना भी बाप के करीब आकर खड़ी हो गई थी। नमल कमरे में आई तो उसे झटका लगा। शायान अलमारी में घुसा, न जाने क्या ढूंढ रहा था। वो उसके पीछे आई। शायान, क्या हुआ? शायान ने कोई जवाब ना दिया। उसने उसके शाने पर हाथ रखा तो वो तेज़ी से पलटा और उसकी निगाहें इस कदर सुर्ख थीं कि नमल पूरी की पूरी कांप गई। उसने बेसाख्ता दो कदम पीछे लिए थे। शायान के चेहरे पर अजीब सा गुस्सा था, इश्तियाल था, बरहमी थी। उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसका चेहरा सुर्ख पड़ा हुआ था, जैसे अगर उसे किसी ने भी छुआ तो वो किसी आतिश फिशा की तरह फट जाएगा और उसके सामने जो भी होगा वो उसे जला देगा। नमल का दिल उसकी पसलियों के पिंजरे से बाहर आने को हो गया,
لیکن وہ ہمت نہ ہاری۔ اس نے پھر ہمت کر کے سوال کیا، شایان آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ شایان نے اس کی طرف سے اپنا رخ پھیرا۔ گہرا سانس بھر کے وہ دوبارہ کچھ تلاش کرنے لگ گیا۔ اس نے بس نمل کو فقط اتنا کہا، نمل تم یہاں سے چلی جاؤ، ابھی فی الحال تم چلی جاؤ ادھر سے، میں ٹھیک نہیں ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ بس نمل کو اپنے سامنے سے بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ ایسا کہہ بیٹھے جس سے نمل ہرٹ ہو۔ اس وقت وہ خود کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ اس کے اعصاب پر بس ایک جھنجھلاہٹ، ایک غصہ سوار تھا۔ نمل اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شایان میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے؟ شایان کا جیسے ضبط جواب دے گیا۔ وہ پلٹا اور دھاڑا، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، میں تمہارا ملازم نہیں ہوں، میں نے کہا ہے تم جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ، بس یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ کمرے کی دیواریں لرز گئی تھیں۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر نمل کی سماعتوں سے ٹکرائی اور اس کی جان نکل گئی۔ نمل نے بے ساختہ اپنے کپڑوں کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پرس چھوٹ کر گر گیا تھا۔ شایان کو اپنے یوں چیخنے کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر نمل کو چھونا چاہا تو نمل دیوار سے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا۔ شایان اس سے نرمی برتنا چاہتا تھا، اسے آرام سے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے تاثرات نہیں بدل رہے تھے۔ نمل بس تم یہاں سے چلی جاؤ، میرا ابھی کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، مجھے ارجنٹ کہیں جانا ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ نمل کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس میں ہمت تو نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کوئی اور سوال کرے یا شایان سے کچھ پوچھے، لیکن اسے پوچھنا تھا، شایان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز گھٹی ہوئی سی نکلی تھی۔ شایان دوبارہ اپنا رخ الماری کی طرف کر کے کھڑا ہو گیا تھا، اور اب کی بار جواب اس کے ہاتھ میں آنے والی چیز نے دیا تھا، جسے دیکھ کر نمل ایسے ہو گئی جیسے اس کے جسم کو کسی نے دو حصوں میں کاٹ دیا ہو یا لمحوں میں اس کا سارا خون سوکھ گیا ہو۔ شایان کے ہاتھ میں پستول تھی۔ پھر اس نے بیگ لیا، اس میں اپنے چند کپڑے ڈالے۔ پستول وہ سب سے نیچے رکھ چکا تھا۔ اس کے اوپر جلدی جلدی کپڑے رکھنے کے بعد اس نے زپ بند کی۔ وہ واش روم میں گیا، اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے پھینکے۔ کوٹ وہ اتار چکا تھا۔ شرٹ کے بٹنوں کو کھول کر وہ آستینیں بھی اوپر کرتا یوں گہرے سانس لے رہا تھا جیسے ان کے بنگلے میں آکسیجن کی شدید کمی ہو گئی ہو۔ جس وقت وہ باہر نکلا نمل اسی حالت میں کھڑی تھی۔ شایان نے اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی اور پھر وہ اپنے بیگ کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے بیگ کو اٹھایا ہی تھا کہ نمل نے اس کا سٹریپ پکڑ لیا۔ آپ ایسے کہیں نہیں جائیں گے، آپ مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ اس نے خود کو مضبوط کیا۔ وہ شایان کے سامنے اس کے بیگ کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ شایان نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ نمل میری بات کو سمجھو، ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، تم سہانا کے پاس چلی جاؤ، آج تم اسی کے پاس رہنا، میں ایک دو دن میں آ جاؤں گا، اور کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایک ارجنٹ کام ہے۔ شایان کا وجود غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں بحث ہی کر رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ منصور صاحب اندر داخل ہوئے تھے، ان کے پیچھے سہانا بھی تھی۔ وہ نہ جانے نیچے کیا کہہ کر آئے تھے کہ سارے لوگ چلے گئے تھے۔ اب اس بڑے سے بنگلے میں وہ چاروں ہی موجود تھے، یا ملازم جو نیچے پارٹی کے پھیلاوے کو سمیٹ رہے تھے۔ منصور صاحب نے کمرے میں آ کر دروازے کو بند کیا اور شایان کی طرف فکر مندی سے آئے۔ شایان کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میرے بیٹے کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، وہ نرمی سے گویا ہوئے تھے۔ شایان باپ کی صورت دیکھنے لگا۔ اس عورت کی وجہ سے شایان نے کتنے سال اس شخص سے ناتا توڑے رکھا۔ وہ سارا قصور اس شخص کا سمجھتا تھا جس نے ان کے ساتھ کبھی کچھ نہیں کیا ہی نہیں تھا۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ ساری غلطی اس کی ماں کی تھی۔ راغب کے منہ سے سچائی سننے کے بعد بھی وہ اس گلٹ میں تھا کہ اسے اپنی ماں کو یوں نہیں جانے دینا چاہیے تھا، لیکن آج وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے اس عورت کو جانے ہی کیوں دیا۔ اسے اس عورت کو مار دینا چاہیے تھا۔ وہ صرف ان کے لیے بدنامی کا ایک بہت بڑا دھبا بنتی جا رہی ہے۔ جب یہ بات شایان کے حلقہ احباب میں پتہ چلے گی تو اس کے لیے اس سوسائٹی میں موو کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کس کس کو جواب دے گا، کس کس کے سامنے صفائی پیش کرے گا؟
اس کا سر شدت سے دکھنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ دماغ پر اتنا بوجھ بڑھ گیا تھا کہ اس کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بس یہاں سے نکل کر زیبا کے پاس جانا چاہتا تھا اور اس کے سینے میں 6 کی 6 گولیاں اتار کر وہ اس گند کے ڈھیر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ شایان، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تو میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ منصور صاحب نے تبھی شایان کی آنکھوں میں آنسو بھرتے دیکھے۔ انہوں نے بہت کم شایان کو روتے دیکھا تھا۔ وہ اتنے کمزور اعصاب کا نہیں تھا کہ کسی چھوٹی بات پر رونے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنا ایسا ہی تھا جیسے کسی سیب سے موتی ملنا۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے تھے۔ یہ کسی خاص وجہ پر بہتے تھے۔ منصور صاحب نے بے ساختہ شایان کے ہاتھ تھامے۔ مجھے بتاؤ شایان، کیا ہوا؟ میرا دل بند ہو رہا ہے، تم مجھے بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ شایان نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھر کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنا موبائل ان کے سامنے کیا۔ منصور صاحب نے جب اسکرین کو دیکھا تو ان کا دل زور سے دھڑکا۔ تکلیف کا احساس دل سے اٹھا اور پورے وجود میں پھیل گیا۔ تو یہ تھی وہ وجہ جس کی وجہ سے شایان اتنا بکھر رہا ہے۔ منصور صاحب نے موبائل کی اسکرین کو بجھایا۔ انہیں دھچکا تو لگا، لیکن وہ اس عورت سے بہت پہلے سارے تعلق توڑ چکے تھے، تو وہ فوراً ہی سنبھل گئے۔ انہوں نے شایان کا موبائل بیڈ پر پھینکا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ہمارا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ایک ایک بات پر زور دیا تھا۔ سہانا نمل کے قریب آ گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی زردی دیکھ چکی تھی۔ اس نے نمل کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور نمل خاموشی سے دیوار سے لگی بس شایان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی ہے۔ دماغ میں دھواں بھر رہا تھا۔ وہ بس چپ چاپ شایان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس منظر سے بہت دور کھڑی بس ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اگر کچھ محسوس ہو رہا تھا تو وہ اپنی کیفیت تھی، اپنے اندر اٹھنے والی بے چینی جو اسے ہلنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ وہ میری ماں ہے اور اس کی وجہ سے میں کہیں پر منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گا۔ میں یہ قصہ آج ختم کر دوں گا ڈیڈ۔ میں ابھی اس عورت کے پاس جا رہا ہوں۔ میں اس کی جان لے لوں گا۔ وہ اپنے بیگ کی طرف بڑھا کہ منصور صاحب نے اسے اٹھا لیا۔ بیگ کو اٹھاتے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس بیگ میں کیا ہے۔ انہوں نے زپ کھول کر کپڑوں کو باہر نکالا تو پستول بھی نظر آئی۔ شایان اٹھاتا اس سے پہلے منصور صاحب نے وہ پستول اٹھا لی۔ ڈیڈ، آپ یہ مجھے دے دیں۔ اس کی آنکھیں بالکل بدل گئی تھیں۔ وہ اپنے ڈیڈ کو گھور رہا تھا۔ منصور صاحب نے پستول کو اپنی کمر پر کرتے ہوئے سرنفی میں ہلایا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جا رہے۔ میں نے کہا ہے ہمارا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اس کی ذاتی زندگی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ساتھ کچھ بھی کرتی پھرے۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ شایان ان کی بات پر چلایا۔ یہ آپ کا ماننا ہے، میں ایسا نہیں مانتا۔ ہم بے شک اس سے اپنے سارے تعلق بھی ختم کر دیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا نام ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ کچھ بھی کرے گی تو جواب ہمیں دینا پڑے گا، اور میں مزید اپنی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس عورت کو ختم کر دوں گا۔ میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ آگے بڑھ کر منصور صاحب سے پستول چھیننے لگا تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے شایان کو پیچھے دھکا دیا تھا۔ شایان بپھرے ہوئے شیر کی طرح غرایا۔ ڈیڈ، آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے پستول واپس کر دیں۔ وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ منصور صاحب نے نمل کو پکارا۔ تم اسے سمجھاؤ، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ شایان نے گردن موڑ کر نمل کو دیکھا جو دیوار سے لگی ہوئی گردن کو ایک طرف کیے بس شایان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں اس کے کہنے پر نہیں رکوں گا۔ آپ مجھے گن دے دیں۔ وہ پھر سے اپنے ڈیڈ سے پستول کو چھیننے لگ گیا تھا، اور اب کی بار وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا۔ نہ جانے وہ کس کو کال کر رہا تھا۔ مجھے ابھی کینیڈا جانا ہے، تم مجھے لینے آ جاؤ۔ اس نے منٹوں میں ساری پلاننگ کر لی تھی۔ وہ جہاز سے نہیں جا رہا تھا، وہ گاڑی سے جائے گا، جتنے مرضی دن لگیں، لیکن اسے سیف راستہ اختیار کرنا تھا۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکلنے لگا۔ منصور صاحب اس کے آگے آ گئے۔ شایان، تم اس وقت غصے میں ہو۔ میں تمہیں اس طرح نہیں جانے دے سکتا۔ تم اس عورت کو بھول جاؤ۔ وہ ہماری زندگی سے جا چکی ہے۔
انہوں نے شایان کو پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ شایان انہیں لب بھینچ کے دیکھنے لگا۔ تبھی نمل آگے بڑھی، اس نے سہانا سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور شایان کے قریب آ کر لرزتے ہوئے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ شایان وہ بدقت بول سکی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے سے پڑنے لگے، اس کا حلق سوکھ رہا تھا، وہ بار بار تھوک نکل رہی تھی، اس کی ٹانگوں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ شایان کو پکار کر اس نے گہرا سانس لیا تھا، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ شایان نے اس کی طرف بے تاثر چہرے سے دیکھا۔ میں نہیں رکوں گا نمل، اس نے جیسے نمل کو اپنا فیصلہ سنایا۔ نمل نے گردن کو دائیں بائیں ہلایا، وہ شایان کے اور قریب آئی۔ اس کے ہاتھ کو چھوڑ کر وہ اس کے بازو کے گرد اپنی باہیں حائل کر کے اپنا سر اس کے کسرتی بازو سے ٹکا کر اسی مبہم بکھری سی آواز سے بولی، شایان میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ شایان کو لگا کہ وہ بس اسے روکنے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہے۔ اس نے آہستگی سے نمل سے اپنا بازو چھڑایا۔ سہانا کو دیکھ کر اس نے کہا، تم اس کا خیال رکھو، میں ابھی رک نہیں سکتا، تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ منصور صاحب نے اسے بے بسی سے دیکھا تھا۔ شایان نے انگلی اٹھا کر انہیں اشارہ کیا، اگر ابھی بھی آپ نے مجھے نہ جانے دیا تو میں اس گن سے خود کو شوٹ کر لوں گا۔ آپ مجھے جانتے ہیں ڈیڈ، میں نہیں رکوں گا، آج دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ میں یہاں سے جاؤں گا اور اس عورت سے ملوں گا جس نے ہم سب کی زندگیوں کو عذاب بنا رکھا ہے۔ میں آج اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ نمل نے اس کا ہاتھ پھر پکڑ لیا۔ شایان، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے عجیب لگ رہا ہے، پلیز آپ نہ جائیں، شاید میں مرنے والی ہوں، وہ کھوئی کھوئی آواز سے بولی تھی۔ لیکن شایان نے اب بھی اس سے اپنا بازو چھڑایا تو نمل میں استطاعت باقی نہیں رہی کہ وہ ہاتھ اٹھا لے۔ اس کی ٹانگوں میں سنسنی دوڑ رہی تھی، وہ پورے وجود میں پھیلنے لگی، اس کے روم روم میں جیسے کوئی سوئیاں چبھو رہا تھا۔ وہ سن پڑ رہی تھی، اس کا سر شدت سے دکھنے لگا، اسے ساری چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شایان نے ابھی پاؤں کمرے سے باہر نکالا ہی تھا کہ نمل نے اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور پھر وہ اپنے وجود کو سنبھالنے سے قاصر ہو گئی۔ اسے زور کا چکر آیا اور وہ فرش پر گرتی چلی گئی۔ سہانا نے چیخ ماری تھی۔ منصور صاحب بھاگ کر نمل کو سنبھالنے کے لیے اس کی طرف آئے تھے، اور شایان جو ابھی تک یہ سمجھ رہا تھا کہ نمل صرف اسے روکنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے، وہ نمل کے آگے گرتے ہی بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے نمل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا اور وہ اس کے گال کو تھپکنے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ نمل، کیا ہوا تمہیں؟ نمل، وہ اسے پکار رہا تھا، لیکن نمل آنکھیں موند چکی تھی، اور یہ والا جھٹکا شایان کے لیے اس جھٹکے سے بڑا تھا جو اسے زیبا کی شادی کا پتہ لگنے پر لگا تھا۔ اس نے جلدی سے نمل کو اپنی باہوں میں اٹھایا، پستول کو بیڈ پر پھینکتے وہ نمل کو لے کر باہر کی جانب بھاگا تھا۔ منصور صاحب نے کمرے سے ہی باہر آتے ہی حلق کے بل چلا کر کہا تھا، گاڑی نکالو۔ سہانا شایان کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ تینوں نمل کو لے کر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ لاس اینجلس کے خاموش آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے، پوم کے درخت خاموشی سے سڑک پر گاڑی کو دوڑتے دیکھ رہے تھے۔ شایان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، فرنٹ سیٹ پر منصور صاحب بیٹھے تھے اور پچھلی سیٹ پر سہانا نمل کے سر کو اپنی گود میں رکھے اس کے گال کو تھپک تھپک کر رو رہی تھی۔ نمل کے ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے تھے، اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے اور وہ آنکھیں نہیں کھو رہی تھی۔ نمل کو وہ لوگ ایمرجنسی میں لے کر گئے تھے۔ منصور صاحب اپنے جاننے والے ڈاکٹرز کو کال کر چکے تھے۔ نمل ایڈمٹ ہو گئی تھی اور اب ڈاکٹر اسے چیک کر رہے تھے۔ شایان باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، اس کا دم نکلنے کو ہو رہا تھا۔ نمل اسے بار بار کہتی رہی کہ اس کی طبیعت خراب ہے، وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن شایان کو لگا کہ وہ بس اسے روکنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے، گردن کو اوپر کرتا وہ خود کو قابو میں کر رہا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ منصور صاحب اس کے قریب آئے، انہوں نے شایان کے شانے کو تھپکا۔ تم اتنا پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، شاید بی پی لو ہو گیا ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ریلیکس رہو۔ تبھی ڈاکٹر ایمرجنسی سے باہر نکلے۔ انہوں نے باہر آتے ہی منصور صاحب کو دیکھا، وہ ان کے قریب آئے۔
یہ میرڈ ہیں؟ شایان تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، جی میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ ڈاکٹر نے شایان کا چہرہ دیکھا، پھر آہستگی سے مسکرایا۔ شاید آپ کی بیوی پریگننٹ ہے۔ ہم ان کے بلڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں، کچھ دیر میں رپورٹس آئیں گی تو کنفرم ہو جائے گا، لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آپ کی بیوی پریگننٹ ہے۔ شایان ڈاکٹر کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس نے بے ساختہ سہارے کے لیے دیوار کو تھاما تھا۔ میری بیوی کیا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ ڈاکٹر نے آہستگی سے شانہ اچکا کر کہا، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، باقی بلڈ رپورٹس آئیں گی تو پتہ چل جائے گا، لیکن علامات یہی ظاہر کر رہی ہیں کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے شایان کے شانے کو تھپکا اور پھر وہ نرس کی طرف متوجہ ہوا۔ ان کے بلڈ ٹیسٹ کرو جلدی، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ سہانا، منصور صاحب اور شایان تینوں کے تینوں راہداری میں کھڑے ساکت تھے۔ ان تینوں کو ہی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد جب نمل کے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ مبارک ہو، کنفرم ہے آپ ڈیڈ بننے والے ہیں، فادر ٹو بی۔ شایان کو ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ اپنے ڈیڈ کی طرف گھوما جن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ سہانا کو لگا کہ اگر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ نہ رکھا تو وہ چیخ اٹھے گی۔ اس نے اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ان سے دور جا رہا تھا۔ شایان نے جس سمت ڈاکٹر گیا تھا اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا وہ سچ کہہ رہا ہے؟ میں کیا بننے والا ہوں؟ منصور صاحب کے ہاتھ میں نمل کی رپورٹس تھیں۔ انہوں نے خوشی سے لب بھینچ کر سر ہلایا۔ ہاں شایان، تم باپ بننے والے ہو، یہ دیکھو نمل کی رپورٹس، میں دادا بننے والا ہوں۔ سہانا دبا دبا سا چیختی ہوئی شایان سے لپٹی، اور میں پھپھو بننے والی ہوں۔ وہ شایان سے لپٹ گئی تھی، اور شایان ایسے کھڑا تھا جیسے اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہو۔ اس نے رپورٹ دیکھ لی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت اس کے گرد سر اٹھا رہی تھی۔ وہ باپ بننے والا ہے، میں باپ بننے والا ہوں، نمل ماں بننے والی ہے۔ سچ میں؟ اسے اس بات پر یقین کرنے میں چند پل لگے، اور پھر اس کے بعد وہ بھاگ کر ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا تھا، جہاں پر نمل بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے ہوش آ گیا تھا، اور شایان کی آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں پرچہ دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ شایان کمرے میں تو بھاگ کر داخل ہوا تھا، لیکن نمل کے چہرے کو دیکھتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ وہ جتنی آہستہ سپیڈ سے آگے بڑھ رہا تھا، نمل کا دل اتنا ہی ڈوب رہا تھا۔ جب شایان اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس نے نمل کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے سر کو اس کے ہاتھ کی پشت سے ٹکا کر وہ رونے لگا تو نمل نے تکلیف سے آنکھیں مینچ لی۔ میں مرنے والی ہوں نا شایان؟ اسے پہلے ہی لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر اس کے ٹیسٹ کر رہے تھے۔ اسے چکر آئے، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ یقیناً اسے کوئی بہت بری بیماری ہے، اور اب اس کے پاس بس چند دن بچے ہیں۔ وہ شایان کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ مرنے والی ہے۔ شایان، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے ابھی نہیں مرنا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو شایان نے بھیگی آنکھوں کو اٹھا کر نمل کو دیکھا۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے وہ آنکھوں کو رگڑ کر بولا، تمہیں کس نے کہا تم مرنے والی ہو؟ اس کا گلا روندا ہوا تھا۔ نمل نے روتے ہوئے کہا، آپ رو رہے ہیں؟ وہ دیکھیں انکل اور سہانا بھی رو رہے ہیں۔ اس نے کمرے میں موجود کانچ کی بڑی سی کھڑکی سے منصور صاحب اور سہانا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو شایان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ رو بھی رہا تھا، وہ ہنس بھی رہا تھا، وہ خوش بھی تھا، وہ اداس بھی تھا۔ اسے اپنی کوئی بھی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے نمل کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے، اس کے ماتھے کو کھڑے ہو کر چومتا، اس کے دونوں گالوں کو چومتا، اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں کو چوم کر اس نے آہستگی سے نمل کے لبوں پر اپنے لب رکھے، اور پھر وہ اس کی آنکھوں میں اپنی بھیگی آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا، نمل میں باپ بننے والا ہوں۔ نمل کو بری طرح جھٹکا لگا۔ کیا؟ وہ بے ساختہ بولی۔ شایان نے اپنا سر پیٹا۔ نہیں، تم ڈیڈ بننے والی ہو۔ نمل کو ابھی بھی اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ شایان نے رک کر گہرے گہرے سانس لیے، پھر وہ بولا، گڈو تم ماما بننے والی ہو، اور میں بابا، تم پریگننٹ ہو۔ اس نے کہہ کر نمل کے پورے منہ کو شدت سے چومنا شروع کر دیا، اور نمل بیڈ پر لیٹی حیرت سے شایان کو دیکھ رہی تھی جو اسے چومتا جا رہا تھا۔ میں ماں بننے والی ہوں؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ شایان اسے آہستگی سے بیڈ سے اٹھاتا اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ وہ اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میں اب کہیں نہیں جاؤں گا، میں میرے بچے کے پاس رہوں گا۔
میں تو کہیں پر بھی نہیں جاؤں گا، میں بابا بننے والا ہوں، او مائی گاڈ میں بابا بننے والا ہوں۔ اس کی خوشی پل پل بڑھ رہی تھی اور نمل اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔